मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तू दे सकता है। कभी हमने इस नबी से दुआ नहीं मांगी, हालांकि हमें इश्क की हद तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और जब तक ऐसी मोहब्बत ना हो आपका ईमान है नहीं। हम नबी की कब्र की ज़ियारत को बहुत बड़ी सआदत समझते हैं, वहाँ सलातो वस्सलाम पढ़ना, उस वहाँ बैठना मस्जिद नबी में, ये बहुत बड़ी सआदत है। सब नबी की मोहब्बत में है, लेकिन उसी नबी ने हमसे कहा है, उसी नबी ने बताया है कि अगर अल्लाह के दर को छोड़कर मुझसे मांगा तो मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। उसी नबी की कहने की वजह से हम तौहीद परस्त हैं। अगर खुदा है तो एक है या एक से ज़्यादा, क्योंकि इसका अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। अगर खुदा ने दूसरों को भी इख्तियारात दिए हुए हैं तो फिर कब खुदा से मांगे, कब गौसे आज़म से मांगे, कब भगवान के पास जाएं, वो तो ये तो सारी ज़िंदगी आदमी बौखलाकर शिकार ही रहेगा। यार गया उधर था औलाद के लिए, हो सकता है औलाद का इख्तियार उसके पास हो, कोई दलील तो ना उसकी है ना। अब्बा से सुना था वो वाला, क्योंकि महंगा भगवान है, जब कारोबार का मसला होगा तो वो मसला हल करेगा। और मामू से सुना था कि शादी वाला भगवान वो है, तो अब्बा और मामू भी तो आप जैसे ही है ना। या पंडित जी से सुना था, तो पंडित जी को कपड़ों के मामले में तो आप फॉलो कर नहीं रहे, जैसे कपड़े वो पहनते हैं आप वो तो पहनते नहीं हो। इबादत जो कपड़ों से बड़ी चीज है उसमें आपने उनको अपना रहबर बनाया हुआ है। बात नहीं आई मेरा ख्याल है समझ में। भाई पंडित, अगर पंडित जी के पास सही रास्ता होता तो आप पूरे ड्रेस में हो, पंडित जी का ड्रेसिंग इस काबिल नहीं है कि आप वो ड्रेस पहन के कहीं रिश्ता लेने जाओ। आप क्या ख्याल है, फौरन भगा देंगे लड़की वाले पे, क्या पहन के आया। आप कहो कि जी जब मैं पंडित जी के कहने पर पत्थर के बने हुए बुत को खुदा समझ सकता हूं, जो बहुत अहम तरीन मसला है, तो पंडित जी के ड्रेस ही असल ड्रेस है, ड्रेसिंग में भी मैं उनको फॉलो करूंगा। कोई भी फॉलो नहीं करता। तो यार एक सादा सी चीज में आप फॉलो नहीं कर रहे तो उतनी बड़ी चीज में आप कैसे उसको फॉलो कर रहे हो। आपके पास क्या दलील है कि पंडित जी सही कह रहे हैं। इंतहाई पंडित जी के एहतराम के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। आप उसका एहतराम अपनी जगह जो आप लोग करते हैं वो ठीक है, करते रहे, आपके मजहबी रहनुमा है, लेकिन बात तो अकल की यही है ना, जो 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 खोपड़ी में आती है, जो सीधी सीधी 2 और 2 4 की तरह जो बात है वो तो यही है। तो अगर खुदा एक से ज़्यादा है, या नबी भी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नबी को भी अल्लाह ने इख्तियारात, हम तो कहते हैं नबी को अल्लाह ने असबाब से हट के इख्तियारात दिए ही नहीं है, लिहाजा हम तो हर चीज़ अल्लाह से, शादी करा दे ए अल्लाह तू करा सकता है, बच्चे दे दे ए अल्लाह तू दिलवा सकता है, और बिजनेस दे दे ए अल्लाह तू दे सकता है। कभी हमने इस नबी से दुआ नहीं मांगी, हालांकि हमें इश्क की हद तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और जब तक ऐसी मोहब्बत ना हो आपका ईमान है नहीं। हम नबी की कब्र की ज़ियारत को बहुत बड़ी सआदत समझते हैं, वहाँ सलातो वस्सलाम पढ़ना, उस वहाँ बैठना मस्जिद नबी में, ये बहुत बड़ी सआदत है। सब नबी की मोहब्बत में है, लेकिन उसी नबी ने हमसे कहा है, उसी नबी ने बताया है कि अगर अल्लाह के दर को छोड़कर मुझसे मांगा तो मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। उसी नबी की कहने की वजह से हम तौहीद परस्त हैं। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा अपनी बात? तो हम तो, हमारा अब तो क्लियर मामला है ना। जो तौहीद परस्त है उसका मामला 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल क्या है भाई, हर चीज अल्लाह से ही मांगनी है, हर चीज में सब कुछ आ गया। मुशरिक बेचारा टेंशन में रहता है, कभी उसको कहते हैं ये वाला जो चीज दाता दरबार पे जाओ औलाद वहां से मिलेगी, वो ये चढ़ावे चढ़ाओ वहां से औलाद मिलेगी, शादी नहीं हो रही तो उसके लिए वो फलां पीर साहब हैं वहाँ से औलाद मिलेगी, और सर पे बाल नहीं उग रहे तो उसके लिए फलां है, बुजुर्ग हैं फलां हैं, या वो भगवान है, या वो 2-10 किस्म की चीज़ें उनके पास। उनको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ अल्लाह से मांगनी है और कौन सी किसी और से। मैं तभी मुशरिकीन से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर अल्लाह ने अपने अलावा भी मखलूक को, चाहे वो पैगम्बर हो, उनको इख्तियारात दिए तो सारे दिए हैं, ये थोड़े दिए हैं? सारे दिए हैं तो फिर सारी ज़िंदगी अल्लाह के अलावा उन्हीं से मांगते रहो, फिर अल्लाह से मांगने की ज़रूरत क्या है? दिए इसलिए है ना कि इनसे मांगो, वरना देने का फ़ायदा क्या? तो फिर अल्लाह से क्यों मांगते हो? और अगर सारे नहीं दिए, कुछ अल्लाह ने अपने पास रखे हैं और कुछ इनको भी दे दिए हैं, तो वो आपको मालूम है या नहीं है? अगर मालूम नहीं है तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाला इख्तियार इनके पास है या नहीं है? नहीं आ रही बात? हुकूमत ने किसी को वजीर बना दिया, इख्तियारात दे दिए, ये नहीं पता कि वजीर तालीम है या वजीर हेड पंप है या वजीर बिजली ले जाना है। पहले ज़माने में वजीर होते थे बिजली लाने के लिए ठीक है, अब होते हैं स्विच ऑफ करने के वजीर।
ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, سب آتا ہے, سوری, ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں, تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے, اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ, ایکسکیوز می, آپ ان کی, کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے, یہ والا اولاد کا فلانا فلانا, ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتا چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں, اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں, تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے, پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر, اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا, اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی, اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ, تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا, آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے, ایک اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے, اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے, نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی نے نہیں کیے, یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے, بہت واضح ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں. باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے, پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے, پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے. اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. یہ میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے, میں جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے, تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے, اور مر کے کیا ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, بس ختم کہانی. پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا, نتیجے میں وہی لائف کو کیا کرنا ہے, انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے. لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ دنیا اصل نہیں ہے, اس کے بعد دنیا کیا ہے, اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو پھر وہ امتحانی پرچہ ہے کس کے پاس, وہ سوالات ہیں کیا. عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, مسلمان کہتے ہیں ہم. ان تینوں کے علاوہ تو کسی کے پاس پرچہ ہے ہی نہیں نا. ان تینوں کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. یہ 3 دعویٰ کرتے ہیں. تو ان تینوں پیپر کو جب سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے نا, تو یہ بالکل جیسے فزکس کے ایک طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے 3 پیپر اناؤنس ہوئے, ایک پیپر میں 5 سوالات ہیں, فزکس کی ایکویشنز ہیں, اس میں مشقیں دی ہوئی ہیں, اور ہر سوال کا نمبر ڈلا ہوا ہے, ایک چیز ہے. دوسرے پیپر جب آپ کے پاس آیا تو ایک سوال میتھ کا آ رہا ہے, اس میں صرف ایک تھوڑی سی ایک فزکس کے بارے میں 2 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. پروجیکٹائل موشن جو ہے نا اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا لکھا ہوا ہے, باقی پورا پرچہ کیا ہے, خالی. تیسرا مکمل خالی ہے, اس میں صرف اتوار کے دن چرچ جانا لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں کخ بھی نہیں ہے. تو آپ تینوں پرچوں کو جب کمپیئر کرو گے نا, آپ کہو گے یار فزکس کا پراپر جو طریقہ ہے نا پیپر, وہ تو یہ ہے. باقی تو پیپر صرف لکھا ہوا ہے, وہ پیپر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا. دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا. آپ کہہ رہے تھے بات سمجھانا. بات سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہو, تو میں ویسے ہی تاکہ آپ لوگ بہت دماغ لگا کے سنیں نا, ورنہ اس میں کیا مشکل ہے, 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. مشکل تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے, کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو خیر,
تو یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے میں جب ان ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں نا تو قرآن خود اپنی تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں ہے, لیکن جب آپ میں ایسی کوالٹی ہو, آپ کو کانفیڈنس ہو پورا, پھر آدمی اپنی تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے کہ یار تم اس کے مستحق ہو جو تم کہہ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا. کیا مطلب؟ ایسے سوالات کے جب تک وہ حل نہیں ہوتے آپ ایک قدم زندگی کا آگے نہیں گزار سکتے. اگر گزارو گے وہ کھائیوں کی طرف جائے گا وہ قدم آپ کا. تو ان سوالات کے جوابات اور ان پر اٹھنے والے اشکالات کو ایسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. صاف پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور بات. ایک جگہ تو قرآن ایسا جوش میں آیا, قرآن جب دلائل دیتا ہے نا, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیتے دیتے ایسا قرآن کو گویا جوش آ رہا ہے, بل نقذف الحق بالباطل فیدمغہ. اللہ فرماتے ہیں ہم جب دلائل دیتے ہیں نا تو ہم حق کو اٹھا کے باطل پہ ایسا کھینچ کے مارتے فیدمغہ کہ باطل کا دماغ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. وہ کیا انداز ہے قرآن کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے, ایک ہوتا ہے آپ کو کوئی ڈرا رہا ہو کہ ابے وہ جو بندہ ہے نا اس سے نہیں لڑنا, اس سے پنگا. ایک تو آپ لوگ کو بولنے پر پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار, بول دو نہیں لینا, اس میں کیا جا رہا ہے. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یار وہ آدمی جو ہے نا اس سے نہیں لڑنا, تم بڑے پہلوان ہو, تم بڑے بہت لوگوں کو تم پچھاڑ چکے ہو, لیکن وہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے نا وہ بڑا پہلوان ہے, اس سے پنگا نہیں لینا, اس سے نہیں پنگا لینا. آپ بڑے فنٹر, آپ نے پنگا لے لیا اور آپ پٹ پٹا کے طبیعت سے آ گئے جیسے نارملی ہوتا ہے. لیکن ہوا کچھ برعکس. آپ کو اتنا اپنے اوپر اعتماد ہے, اتنا کانفیڈینس ہے, آپ کو پتا ہے بھائی یہ جو پہلوان بنا پھرتا ہے یہ میرے ٹکر کا نہیں, ہم لے گا پنگا, ہم لڑائی کرے گا. اور آپ نے لڑائی کر کے اس کو پچھاڑا. جس نے آپ کو چیلنج کیا تھا نا کہ تو لڑ نہیں سکتا, وہ ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور ایسی کی تیسی کر دی اس کی. پھر جب آپ, وہ تو مان نہیں رہا تھا کہ آپ لڑ سکتے ہو, تو پھر جب آپ اس کو بتاؤ گے نا تو آپ صرف اتنی بات نہیں کرو گے کہ یار میں لڑا تھا اور امید تو نہیں تھی جیتنے کی لیکن الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا, بس اللہ کا فضل تھا, بس کبھی کبھار ہو جاتا ہے. یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کا, یہ اسٹائل نہیں ہوگا. آپ بولو گے بیٹا تو بات کر, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تو لڑ نہیں سکتا, میں نے ایسا پنچ مارا ہے کہ اس کا بھیجا نکال کے باہر پھینک دیے, جا کے دیکھ کھوپڑی الگ پڑی ہوئی ہے اور مغز الگ پڑا ہوا ہے. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ کام بھی ایسا کر کے آؤ اور آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے باطل گویا ایک پہلوان ہے. جتنے باطل ہے نا, جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے وہ بھی باطل ہے, جو کہتے ہیں خدا ہے مگر ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے وہ بھی باطل ہے, جنہوں نے ہزاروں بھگوانوں کو مانا ہوا ہے. جو کہتے ہیں خدا ایک سے ایک ہے لیکن وہ بے مقصد پیدا کیا اس نے, یہ بھی باطل ہے. جو کہتے ہیں با مقصد پیدا کیا لیکن مقصد ہمارے پاس ہے, اسلام کے پاس نہیں ہے, عیسائیت اور یہودیت, وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان تمام باطلوں کو اکھاڑے میں لا کے قرآن ان کی کھوپڑی پر ایسے پنچ لگاتا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں. موت تو ہلکی چیز ہے بھائی, کیونکہ مر جاتا ہے نا کوئی بندہ تو جا کے چیک کرنا پڑتا ہے مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. تو باطل کو اللہ اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا کہ ڈیفائن کرنے کے بعد آپ چیک کریں واقعی باطل کا ستیہ ناش ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے, یہ تو پھر تمہیں چیک کرنا پڑے گا پتہ نہیں یہ باطل کا بطلان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں ایسا پنچ لگتا ہے ان کی کھوپڑی پر کہ ان کا مغز اڑ جاتا ہے. کھوپڑی سے جس کا مغز نکل کے گرے نا اسے دیکھتے ہی کہہ دیتا آدمی یہ مر گیا بھائی, اس کے زندہ ہونے کا کوئی چانس. کیونکہ جب مرتا ہے نا تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے, نبض چیک کی جاتی ہے, بھائی سکتے میں نہ آیا ہو. ایک آدمی کی ساس کا انتقال ہوا, وہ انتقال نہیں سکتے میں آئی تھی, وہ ایک جھٹکا آیا اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ کتنے کیس ہوئے کھمبے بچانے کی, بھائی میں نے بتایا نا, بیگم کو لے کے جا رہے ہیں وہ کھمبے سے ٹکرائی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. جنازہ میت لے کے جا رہے ہیں بیگم کی, کھمبے سے ٹکرائی اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ سکتا ہوا تھا اس کو. اگلی دفعہ جب مری ہے تو لے کے جا رہے ہیں لوگ کلمہ پڑھ رہے, کہہ رہے بھائی کھمبا بچا کے, بھائی ٹھیک ہے نا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کھمبا بچا. لیکن اگر اس کی بیگم اللہ نہ کرے اس کا بھیجا نکل کے گر جاتا, پھر یہ کہنے کی ضرورت, پھر کہتا کھمبے سے ٹکراؤ یا نہیں ٹکراؤ. یہ سکتے میں نہیں ہے بھائی, یہ تو پورا مغز باہر آ گیا ہے.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو قرآن کہہ رہے ہم جب باطل پہ رد کرتے ہیں اور دلائل کے انبار لگاتے ہیں, فَيَدْمَغُهُ, اس کے دماغ پہ ایسا پنچ لگاتے ہیں نا, یہ عربی کی بلاغت ہے کہ اس کا سر سے بھیجا نکال کے باہر پھینک, بشرطے کہ قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے تو صحیح. کوئی تعصب کی اینک اتار کے جب قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اور باطل پتلی گلی سے بھاگتا ہے. زاہق کا مطلب غائب ہو جاتا ہے, چھوڑتے پنپنے نہیں دیتے ہم اس کو دلائل کی دنیا میں. تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر دیے ہمارے لیے, پرچہ بتا دیا بھائی, کوئی اور پرچہ رکھا ہی نہیں ہے. تو خیر بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں پھر جب اسلام ہی کے پاس ہے پرچہ تو پھر جو اسلام کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اسلام کہہ رہے معذرت کے ساتھ داڑھی رکھ لو, تو بڑھا لو یار, کیا ٹینشن ہو رہی ہے بار بار, کیا ہو جائے گا داڑھی اگر آپ رکھ لیں گے, تھوڑے سے ہینڈسم نظر آ رہے ہیں بغیر داڑھی کے, یہی ہو رہا ہے نا, 10-20 لڑکیاں پھنس جائیں گی, یہی ہوتا ہے لڑکوں کا کہ یار وہ لڑکیاں دیکھیں ملا سے لگ رہا ہے. او بھائی زندگی مسافر خانہ ہے یار, کیا کرنا ہے. جب نبی نے حکم دے دیا آپ اللحا, داڑھی بڑھاؤ, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں تورات میں محفوظ ہیں, اب بھی داڑھی بھی محفوظ ہے, تبھی یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. یہودیوں سے عبرت حاصل کر لو. اور ابھی بھی میں نے خود پڑھا ہے تورات میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹیں, اور کہا ہوتا ہے یہودیت عیسائیت سے زیادہ محفوظ ہے. یہودی مذہب اگرچہ پرانا ہے لیکن اس میں حفاظت عیسائیوں سے, اس مذہب کی حفاظت یہودیوں کے پاس پھر بھی چند سوالات ہیں, عیسائیوں کے پاس وہ بھی نہیں ہیں, 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں بس. تو اس لیے اچھا یہ بھی ایک عیسائیوں میں پازیٹو چیز ہے کہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ترین مذہب عیسائی ہے, اور دنیا میں رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اسلام قبول کرنے والے جو ہے نا سب سے زیادہ عیسائی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں. تو اور ان کے لیے اللہ نے احکام بھی نرم رکھے ہیں یہود و نصارہ کے لیے. عام مشرکوں سے جیسا معاملہ نہیں کیا, ان کا آپ ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو عیسائیوں کا اور یہودی کا, ان کی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہو, ہندو سے سکھ سے نہیں کر سکتے, ان کا ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ نے تھوڑا سا ان کو پروٹوکول بھی دیا ہے کہ یہ کم از کم اللہ کو کی توحید کے زبان سے قائل ہیں, اور پیغمبروں پر, بہت سے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں, بہت سے تو پیغمبروں کے سلسلے کے ہی قائل نہیں ہے نا. تو اس لیے اسلام نے ان کی مخالفت اتنی شدید نہیں کی ہے جتنی دوسروں کی ہے, بلکہ ان کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے قرآن نے. عام مشرکوں کو تو مشرک کا لفظ لقب دیا ہے, لیکن ان کو کیا لقب دیا ہے, اہل کتاب, یعنی تھوڑا سا پروٹوکول دیا ہے. جب آپ کسی کو عزت دے کے بات کرتے ہیں تو یہ پروٹوکول ہی ہے نا. قرآن عام مشرک کو کہتا ہے, یا وہ کیا ہے, جگہ جگہ ان الذین ان المشرکین, مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن, انما المشرکون کہیں ہے, کہیں ان المشرکین ہے. لیکن جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو قرآن ان کو مشرک مان کے بھی مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان متفق ہے. یہ اسلام تمہارا ہی مذہب ہے, یہ عیسائیت سے الگ نہیں ہے, یہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو اصل جو بنیادی عقائد ہیں وہ اسلام بتا رہا ہے, وہ تم نے چینج کر دیا ان کی چیزوں کو. تو حضرت عیسیٰ کے اصل حقدار وہ مسلمان ہیں, وہ تم نہیں ہو. تم نے تو ان کی تعلیمات دیکھو, داڑیاں مسلمان رکھتے ہیں, حضرت عیسیٰ نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ آج پادریوں کے داڑیاں نہیں ہوتی, مسلمان علماء کے داڑھی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو عیسائی فالو کر رہے ہیں, مسلم. ایک انگریز نے ایک عالم کا مذاق اڑایا, کیا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو ان عالم نے فوراً کہا یہ میں نے وہ صورت بنائی ہوئی ہے جو تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تو مسلمان فالو کر رہے ہیں. خیر, تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. تو اب اللہ نے جب پرچہ دے دیا ہے ہمیں, اس میں بتایا ہے کہ زنا نہیں کرنا, نکاح کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے, والدین کے ساتھ اف بولو بھائی نہیں کرنا, اور یتیم کا مال جو کھاتا ہے ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یتیم کا مال کھانے کا مقصد ہے عیدی سینٹر جا کے کوئی یتیم کے چپل چوری کر کے آ جانا. یہ مطلب نہیں ہے. یتیم کا مطلب ہے آپ کے بڑے بھائی کا, ابا کا جب انتقال ہو گیا تو آپ گھر میں بڑے ہیں, تو چھوٹوں کی وراثت, جیسے کہ بڑے بھائی اکثر کاروبار کے نام پہ اور کنسٹرکشن کے نام پہ اور ان چیزوں پہ ٹوپی کرا دیتے ہیں ان کو, اور ماشاءاللہ
آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی بیوی کو 1 دن کا حمل ہے تو اس حمل کا وہی حصہ ہے جو 40 سالہ بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ, بہت مشکل ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کا ایک بیٹا 40 سال کا ہے, دوسرا 15 سال کا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تیسرا ابھی حمل ٹھہرا تھا, اس کی بیوی کو پریگننسی تھی 1 دن کی اور کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. 1 دن کی پریگننسی ہے, عورت کو وہ پریگننسی گرانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے, وہ نہیں گرا سکتی. اب کیا ہوگا, جب وراثت تقسیم ہوگی تو اسے بیٹا فرض کر کے اس کی وراثت نکال کے الگ کی جائے گی, حالانکہ وہ 1 دن کا ہے, ابھی وہ انسان بنا بھی نہیں ہے, بیٹا فرض کیا جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیٹا ہے کہ بیٹی. پھر پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو اس کو آدھا کر کے باقی سب میں تقسیم, اور اگر بیٹا ہے تو پورا حصہ اس کا محفوظ تھا, اور اگر ٹوئنز ہوئے تو جن کو دیا ہے ان سے واپس لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ 2 کے برابر ہے. بہت مشکل ہے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو 1 دن کا حمل ہے اس کی وراثت نہیں کھا سکتے, اور آپ 8-8 10-10 12-12 سال کے بچوں کی وراثت کھا رہے ہو, آپ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہو. یہ اسلام کے اصل آرڈرز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا. نظر کی حفاظت ہے, زنا سے بچنا ہے, اور ماں باپ کو نہیں اف کر سکتے اگر کبھی ہو گیا ہے تو. ماں باپ جیسا اللہ نے کسی کا حق, نہ کسی پیر و مرشد کا حق والدین جیسا ہے, نہ کسی استاذ کا حق. اسکولوں میں بعض دفعہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ استاذ کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے, اور دلیل یہ دی جاتی ہے استاذ آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے, ماں باپ تو ایک جسمانی زندگی کا ذریعہ. یہ ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ دلائل کو قرآن بولو نا بھائی نہیں مانتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر و مرشد کا مقام بہت بڑا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہمیں نیک عمل ملے, اور ان کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچ کے ہم جہنم سے بچ رہے ہیں, اور ماں باپ کی وجہ سے صرف باڈی ملی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ باڈی ماں باپ اس کی حفاظت نہ کرتے تو اس باڈی کو ایمان بھی بولتے کیوں نہیں ملتا. ماں باپ نے, ماں نے بچپن میں چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور باپ نے سہارا دیا, ورنہ روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے. پھر پیر صاحب سے کہتے اس مرید کو اٹھا کے لے کے نیک بناؤ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ اسلام 3 بنیادوں پہ ماں باپ کو ترجیح. ایک, آپ ان کی باڈی کا حصہ ہو, آپ ان کا جسم ہو, تو اسلام میں ریلیشن کی بڑی ویلیو ہے, خونی رشتے. اور کوئی رشتہ نہ ہو بھائی, آپ تو انہی کے خون گوشت سے اللہ نے بنایا, یہ ایک ریلیشن ہے. دوسرا ریلیشن کیا ہے, ان کی وجہ سے آپ کو حیات ملی, زندگی ملی. تیسرا, ان کی جو احسانات اور ان کی جو محبت ہے نا, وہ شیخ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یار, بلکہ بڑا بھائی بھی, وہ بھی زیادہ آگے ہوتا ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, جو اپنے پیر و مرشد کو والدین پر یا ان خونی رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں, دیکھو ادب احترام تو پیر و مرشد کا کریں آپ, وہ تو ٹھیک ہے, محبت بھی کریں, اس نے آپ کو دین سکھائے, لیکن قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اولو الارحام جو ہے نا, قریبی رشتے, ان کا حق بولو بھائی. آپ کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیر صاحب کو بھی, تو اسلام کیا کہتا ہے, کس کو دو گے؟ بھائی کا حق پہلے, ابا تو اور ہی پہلے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی, یہ ریلیشن اتنے قریب ہیں. میں نے ایک صاحب کہنے لگے نہیں پیر صاحب پہلے. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, روڈ پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے, تو لوگ آپ کے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں بھائی صاحب کو, اس کو اٹھا کے لے جاؤ, کہنا یار بھائی صاحب کو. میں نے کہا ان کو پتا ہے پیر صاحب کو فون کرو گے, پیر صاحب کہا اس کو بھائی کو بتانا, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ پیر صاحب کیا کہیں گے, او بھائی اس کے ریلیٹیوز کو بتاؤ, مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بھائی چاہے وہ جیسا چرسی ہو, ہیروئنچی ہو, کبھی لفٹ نہیں کرتا, تمیز سے بات نہیں کرتا, آج تک منہ سے کبھی ڈھنگ کی بات نہیں کی ہے. مصیبت پڑے گی تو بھائی سب سے پہلے آئے گا. اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو قاتل کو پیر صاحب تلاش نہیں کریں گے, آپ کا بھائی تلاش کرے گا, چاہے وہ آپس میں کتنی دشمنی ہو, باپ تلاش کرے گا میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے, FIR وہ کٹوائے گا. پیر کا اپنا مقام ہے, سب کچھ ہے, لیکن بھائی یہ بھی بہت بڑے رشتے ہیں. آج بعض دفعہ لوگ ایک طرف غلو کر کے ان رشتوں کو بھول جاتے ہیں. باپ کی جوتیاں نہیں سیدھی کرتے, پیر صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیر صاحب کی بھی کرو, ابا کی بھی کرو,